Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is our second poem from the poems of Iqbal, Jibreel Lo Iblis. Introduction. This poem by Allama Iqbal is in the form of a dialogue between two celestial characters, Gabriel and Saturn. The point of discussion here is the famous conflict between good and evil, the creation of man, the disobedience of devil to obey the orders of God, and his removal from high status of an archangel to the punishment inflicted upon the devil thereupon, and its consequences are the main theme here in this discussion. After his stubborn no and disobedience to God, the devil was deprived of all ranks and high status. He was thrown into the burning hell of the world as a punishment. Gabriel wants to know whether Satan, a companion of old days, is satisfied with his present plight, or he is repenting of his misdeed. The gist of the answer by the devil is best described in the words of John Milton. It is better to reign in hell than serve in heaven. As you remember John Milton's Paradise Lost. The Satan is not only satisfied with his condition as he describes in the conversation, but also boasts of his rivalry against God as the only challenger, the first challenger indeed to the power of God. Dear students, now we are going to listen to an audio recording of the poem in Urdu. ہمدمِ دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو؟ اے جبریل، تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو لوٹ کر میرا، اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، اس قدر خاموش ہے یہ عالم بے قابو، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تقنطو اچھا ہے یا نا تقنطو؟ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو؟ اے میری جرت سے مفتے خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تار و پود، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رسم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو؟ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم، دریا بدریا جو بجو، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔
Dear students, now we will go through the explanations of the poem line by line. Kindly open the text in Urdu and its English translation before you people, as you have got them both in soft form. जबरील हमदमे देरीना कैसा है जहान रंगोबू. The angel Gabriel starts the conversation between the two of them, between Gabriel and the devil, the Satan, the Lucifer. You may name any of the names you like from the literary world you choose. हमदमे देरीना, ओ माई ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त, कैसा है जहान रंगोबू, ये दुनिया जिसमें तुम्हें बतौर पनिशमेंट भेजा गया है, फेंक दिया गया है हेवन से निकाल के आफ्टर योर डिसओबीडियंस, ये यहाँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो इन दिस वर्ल्ड ऑफ रंगोबू, कलर एंड स्मेल, अट्रैक्शंस एंड श्योरली कलर. ये कहा जाता है कि जो हेवंस की दुनिया है वहाँ जो है वो बेरंगोबू दुनिया है. वहाँ हमारी दुनिया की तरह से कोई कलरफुलनेस, कोई अट्रैक्शंस मौजूद नहीं हैं. इट इज़ अ फ्लैट वर्ल्ड वेयर एंजल्स आर बिजी ऑल द टाइम इन प्रेइंग टू गॉड ओनली. नो अदर एक्टिविटी, नो अट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, ओनली obedience to God, obeying his orders and praying goes on and on. The first question Gabriel puts to the Satan is about his present plight in this new world where he has been thrown by God Almighty after his first and final disobedience, you know very well. Now Satan replies to Gabriel that this world is just a world full of pain, suffering, sozo sazo, dardo dago, justujuo arzu, everlasting type of suffering, pain, sorrows, scars, whining, and seeking after, hankering after, running after the longings of the world is the world of the earth, where he is residing these days of his punishment. It is a picture of the world at large that he describes in these phrases, these words. जबरील हर घड़ी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तगू, क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाह के दामन हो रफू. जबरील दोबारा जो है सैटन से मुखातब होकर कहते हैं कि भाई तुम चूँकि एक बहुत ही आला मकाम रखने वाले फरिश्ते थे कभी, तो इसलिए तुम्हारे जो ओल्ड कंपेनियंस हैं अब भी वहाँ हेवंस में जो हैं वो तुम्हारे ही बारे में बातें करते हैं, तुम्हें याद करते हैं. तुम हमारी फैमिली के एक मेंबर थे, तो ज़ाहिर है तुम्हारी याद आती है, तो फरिश्ते जो हैं वो तुम्हारे ही बारे में गुफ्तगू करते हैं. तो मेरा ये सवाल है तुमसे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम अपनी जो गलती तुमने की, डिसोबीडियंस की, जिससे तुम्हारा दामन जो था, पाक दामन जो था, एक एंजल का दामन जो था, वो तार तार हो गया, तो क्या उस में दोबारा उसको रफू किया जा सकता है? उस तुम्हारे जो शिकस्त व रेख्त का शिकार हुआ वो जो तुम्हारा दामन था, तुम्हारा लिबास फ़ाखरा था, उसको दोबारा से उसकी सिलाई कढ़ाई करके दोबारा जो है वो क्या ये मुमकिन है?
مطلب یہ ہے کہ کیا تم اپنے کیے پر پشیمان ہو؟ آر یو ریپینٹنٹ آف یور ڈوئنگ اینڈ ریڈی ٹو گو بیک اگین آفٹر سیکنگ فارگیونیس فرام گاڈ؟ تو از اٹ پاسبل رائٹ نو؟ تو ہم تمہیں مس کرتے ہیں یہاں. اگر آپ پہلی لائن اس شعر کی اس پر توجہ کریں، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو. مطلب وی ڈو مس یو اینڈ یور پریزنس دیئر ان دا ہیونس ایز آور کمپینین. اینڈ ایف یو ڈو ریپینٹ اینڈ اوبے گاڈ، God is very merciful. He might forgive you even you have committed the greatest of sins. تو کیا اب بھی یہ ممکن ہے کہ تم لوٹ آؤ اپنے راستے سے اور یہ پرائیڈ کا اور ڈس اوبیڈینس کا راستہ چھوڑ کر پھر اسی سبمسیونیس کو جو کہ ہماری نیچر میں ہے، ہمارے کریٹر نے ہماری نیچر میں رکھی ہوئی ہے، سبمیشن، اوبیڈینس، تو کیا تم اس کی طرف واپس لوٹنا پسند کرو گے؟ اب اگر ہم ابلیس کے جواب سے پہلے جبرائیل کا پوچھا گیا اگلا جو سوال شکایت نما سوال ہے اس کو ساتھ شامل کر لیں تو اور بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اگر ہم یعنی جبرائیل علیہ السلام کے دونوں سوال جو ہیں ان کو اکٹھے کر لیے ہیں. جیسے اگلی لائنیں دیکھیں نیچے، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. دس از اے کمپلینٹ. یو لاسٹ ناٹ اونلی یور اسٹیٹس، ہائی اسٹیٹس، دا رینک یو گاٹ ان دا آئیز آف گاڈ، بٹ آلسو یو ارنڈ اے بیڈ نیم فار دا کلین آف اینجلس. اوور آل ہماری جو رسپیکٹ، جو پریسٹیج، جو آنر اللہ کی نظروں میں تھی ہماری اوبیڈینس کی وجہ سے، اس کو تم نے، تمہاری ڈس اوبیڈینس نے داغدار کر دیا ہے. تو اب ہمارے جو ہے نا وہ جو محبت اللہ کے دل میں ہمارے لیے تھی کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ بڑی اچھی مخلوق ہیں، وہ بات نہیں رہی، اس میں جو ہے نا بال آ گیا ہے. تو ابلیس کا اب جواب جو ہے وہ اگر اب ہم اکٹھا کر کے کنٹینیوسلی اس کو پڑھیں تو وہ زیادہ ہمیں بات جو ہے وہ کلیئر دکھائی دے گی. ابلیس اب ان سوالوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں جبریل کو جواب دے رہا ہے. اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. بہت واضح ہے، کوئی مشکل میسج نہیں ہے ان لائنوں میں. دیکھیں جبریل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سمبل ہے اوبیڈینس کا، سبمسیونیس کا، تو وہ بڑے ویسے اس میں طنز بھی پوشیدہ ہے. ابلیس کہتا ہے کہ تم ایک ایسی مخلوق ہو جیسے کہ میں پہلے تھا کہ جس کی جو ہے نا نیچر میں اوبیڈینس ہے، تو تم تو واقف ہی نہیں ہو سکتے اس راز سے کہ یہ ڈس اوبیڈینس کے کیا مزے ہیں. چیلنج کرنے کے، کسی کی طاقت کو چیلنج کرنے کا کیا مزہ ہے؟ دنیا میں سب سے طاقتور ترین ہستی کو چیلنج کرنے میں کیا مزہ ہے؟ تو جب وہ میرا جو تھا نا صبح جام وہ پرائیڈ کا ٹوٹا، وین مائی کپ آف پرائیڈ واز بروکن سم ہاؤ بائی دا آرڈرز آف گاڈ، تو کیا ہوا؟ اس سے بجائے اس کے کہ مجھے شرمندگی ہوتی، I was intoxicated with that very wine of pride and power. تو مجھے تو نشہ ہو گیا اس سے کہ میں نے دنیا کے خالق کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے. تب تم کیا جانو، تم ایک سبمسیو مخلوق ہو اور میں تم سے اب اور بھی سپیریئر ہو گیا ہوں، کیونکہ میرے اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ میں سٹینڈ لے گیا ہوں اپنی بات پر. اور اب دنیا کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک گڈ اور ایک ایول. پہلے صرف گڈنیس ہی ہوا کرتی تھی، میری ڈس اوبیڈینس نے ایک نئی طاقت کو جنم دیا ہے اور وہ طاقت ہے ڈس اوبیڈینس کی. تو یہ ایک نشہ ہے جس نے مجھے سرمستی میں ڈالا ہوا ہے. اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم میں بے کاخ و کو. تمہاری دنیا جو ہے ایک
ایڈونچر لیس دنیا ہے جسے دا ورلڈ آف ہیونس کہتے ہیں. وہاں آئی کانٹ گو بیک ٹو دیٹ ورلڈ دیٹ از کلر لیس فلیٹ. خاموشی, سائلنس, ایوری باڈی از پریئنگ, اونلی پریئنگ, اوبیڈینس. اور وہاں نہ کوئی گلیاں ہیں, نہ بازار ہیں, نہ کوئی رخ ہیں, نہ رخسار ہیں, نہ کوئی کلر ہے, نہ کوئی لائف ہے. یہاں کی زندگی کے کیا مزے ہیں, وہ مزے اوپر ہیون میں کہاں ملیں گے. جس کی نومیدی سے ہو سوز درون کائنات, اس کے حق میں تکنا تو اچھا ہے یا لا تکنا تو. میری جو ہوپ لیسنس ہے فار ریپینٹنس, نومیدی, ہوپ لیسنس, یہ جو ہے وہ درون کائنات, کائنات کے اندر جو ہے, اسی سے تو درد پیدا ہوتا ہے. یہ نو امیدی جو ہے. عزیز طلبہ, ابلیس اپنے جواب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, کنکلوژن کی طرف لے جاتے ہوئے, ابلیس جو ہے وہ جبریل سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو, میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تار و پو. یہ جو میں نے جرت کی اللہ کے سامنے نو کہنے کی, اس کے احکامات کو نہ ماننے کی, وہ میری جرت جو ہے اب ایک مثال بنتی جا رہی ہے. مجھے جب یہاں سزا کے طور پر نیچے بھیجا گیا تو یہاں مجھے ایک جو اللہ کی فیورٹ مخلوق تھی, انسان, مشت خاک, انسان کو آپ کو پتہ ہے مٹی سے بنایا گیا. تو ظاہر ہے ابلیس جانتا ہے, یہی تو کنفلکٹ تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ آئی ایم a superior being to man, therefore I will not bow before man on the orders of God. This was the basic conflict between God and evil. تو یہی چیز ابھی آگے بڑھ رہی ہے اور مجھے فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ انسان جو مشت خاک ہے, وہ اس کے اندر میں نے جو ہے وہ ذوق نمو, اس جرت کو جو ہے نمو دینے کا شوق جو ہے اس کے اندر وہ پیدا کر دیا ہے, فتنہ پیدا کر دیا ہے. میں ان کے دلوں میں اب وسوسے ڈالتا ہوں, جیسے قرآن کے الفاظ میں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اور وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ ہمارے جامع عقل و خرد, یہ جو ہماری عقل ہے, ریزن ہے, انٹیلیکٹ ہے, اس کو استعمال میں لاتے ہوئے سوال لوگوں کے دلوں میں وسوسوں کی شکل میں ڈالتا ہے کہ how we can believe in a God who is unseen. We can't see him, we can't touch him, we can't have his body to be seen. Then an unseen God is to be believed. یہ وہ فیتھ اور فیتھ لیسنس کے درمیان وہ جو ازلی چپکلش ہے اس کی طرف اشارہ ہے, اور اس کے لیے وہ ٹول انسانوں کو بنا کر ان کی عقل کو چھیڑتا ہے اور اس سے جو ہے وہ ڈاؤٹس جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. تو یہ اس کی ایک کیا اسے کہتے ہیں اچیومنٹ ہے کہ یہ بھئی وہ اس جرت کو اس نے یہاں جو ہے وہ اب انسانوں کے اندر جو ہے شرارتیں کرنے کے لیے, مسچیویس اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر, کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو. اب تم ایک سائلنٹ آن لکر ہو, بیٹھے ہوئے ہو سائیڈ پر. جنگ جو ہے جو مستقل اب ایک اٹرنل وار ہے, اٹرنل بیٹل ہے. رزم جنگ کو کہتے ہیں, وار کو کہتے ہیں, جو خیر اور شر کے درمیان جاری ہے, بٹوین دا فورسز آف ایول اینڈ دا فورسز آف گڈنس. یعنی اللہ اور میرے درمیان جو جنگ جاری ہے, شیطان کہہ رہا ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ جنگ تو ہم دونوں کے درمیان ہے. تو محض ایک سائلنٹ ویور ہے, آن لکر ہے, اور آرام سے بیٹھا ہے. تجھے کیا پتہ کہ جنگ جو ہوتی ہے اس میں اس کے کیا مزے ہیں. کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو میں لیڈر ہوں فورسز آف ایول کا,
تو ظاہر ہے مجھے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے اس رزم کے، اس بیٹل کے جو زخم ہیں انہیں. تو لہذا تمہیں نہیں اندازہ ہے ابھی کہ اس کے اندر کیا لطف ہے، کیا چیزیں، کیا راز پنہا ہیں. تو محض باہر سے ایک آبزرور ہے اور بس آبزرو کر سکتا ہے. خضر بھی ہے بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم، دریا بے دریا، جو بجو. تو وہی اپنا پچھلا جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کی، یا اس کی ایول جو اچیومنٹس ہیں ان کو کنٹینیو کرتے ہوئے ڈیول جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں جیسے کہ خضر یا پیغمبر الیاس علیہ السلام ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے جیسے خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھولے بھٹکے لوگوں کو وہ راستہ دکھاتے ہیں. یہ اس پر ہم نظم کے اگلے حصے میں بات کریں گے کہ کیا خضر علیہ السلام جو ہیں وہ واقعی ایک پیغمبر ہیں قرآنی حوالے سے اور باقی کتابوں کے حوالے سے، یا ایک ہولی پرسن ہیں. تو الیاس علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ان کی طرف اشارہ. وہ بھی اپنے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لاتے رہے لیکن کامیاب نہ ہو سکے. آپ کو پتہ ہے سارے دنیا میں جو 1,24,000 کے لوگوں کم و بیش پیغمبران تشریف لائے، اللہ نے جو میسنجر بھیجے وہ سب کامیاب نہیں ہوئے. کہیں اللہ کا پیغام جو تھا کئی نسلوں نے، کئی لوگوں نے، کئی علاقوں نے جو تھا وہ اسے اگنور کیا، نظر انداز کیا. تو میں جو شرارتیں کرتا ہوں میرے طوفان، یہاں طوفان جو ہے نا وہ اس کی شرارتیں ہیں، وہ جو وسوسے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ابلیس. تو میں اس حد تک کامیاب ہو گیا ہوں کہ میں نے دریاؤں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں ہر جگہ جو وہ قبضہ جمایا ہوا ہے. اور اب یہ اللہ کے نیک لوگ جو کہ ظاہر ہے ایجنٹس آف گڈنس ہیں، یہ بھی اب ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں. میری کامیابیاں یعنی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. The devil here proclaims that it was his sacrifice that made the story of Adam colorful. Otherwise, it would have been a flat story from the very creation of man. تو وہ ابلیس جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی تنہائی میں اللہ سے ملاقات ہو تو یہ سوال، اور اگر آپ میں یہ جرت بھی ہو میری طرح سے، تو یہ جرت کر کے ذرا اللہ سے یہ سوال پوچھیے کہ بتائیں کہ وہ کون تھا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جو کہ کراؤن آف کریشن، حضرت انسان جو ہے کراؤن آف کریشن، اشرف المخلوقات، اس کی داستان جو تھی تخلیق کی، اس کو اس میں رنگینی، اس میں رنگ کس نے بھرے، کس کی قربانی جو تھی. تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اگر میں وہاں قربانی نہ دیتا تو یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا اٹ واز پری پلانڈ آن دا پارٹ آف گاڈ ہمسیلف اور اٹ واز نیچرل آؤٹ برسٹ دیٹ ڈس اوبیڈینس بائی ڈیول. تو اس پر بھی یقیناً ہم بعد میں اس کی تشریح کریں گے. یہ بہت اچھا نقطہ ہے. آخری شعر میں، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. میرے اور تمہارے درمیان اب بنیادی فرق یہ ہے کہ تم بس محض ایک اوبیڈینس کی علامت ہو اور عبادت کرتے رہتے ہو، اور اللہ ایک ہے، اللہ سامنے ہے، اور اللہ کو پکار کے کہتے ہو کہ تو اللہ ہے. جبکہ میں اب ایک اینیمی ہوں، اینیمی آف گاڈ ہوں، رائول ہوں بقول اس کے، دا چیلنجر. تو اب میں تو دشمن کی حیثیت سے دل یزداں میں، اللہ کے دل میں جو ہے ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہوں. مطلب اللہ جو ہے وہ مجھے مسلسل یاد کرتا ہے، رہتا ہے. تو جبکہ تم اللہ کو یاد کرتے ہو، دوسری طرف
कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अल्लाह मुझे याद करता है बहैसियत दुश्मन बेशक, लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारी जो है ना हैसियत ये है, तुम यानी इतने कम तर हो मेरे से कि तुम अल्लाह को याद करते हो, जबकि दूसरी तरफ देखो तो बेशक वो मुझे दुश्मन की हैसियत से याद करता है, लेकिन दिल में तो रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चूँकि हमारा सेशन बहुत तवील हो गया है, तो हम इसकी मज़ीद जो एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश में, अभी ये तशना है, अभी मुकम्मल नहीं हुई है। हम इसको इंशाल्लाह अगले सेशन में जो है वो कंटिन्यू करते हैं, तो प्लीज़ इसको यहाँ मुकम्मल ना समझें। इंशाल्लाह मैं इसको यहाँ डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस सेशन ए स्मॉलर वन, so it might not be a boring activity for you people। तो मिलते हैं जी अगले इसी स्लाइड के अगले हिस्से में, अगले सेशन में, लेकिन थोड़े वक्फे के साथ। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।